बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट यानी वुसअत मज़मून। अपने टॉपिक पर आने से पहले हम थोड़ा सा एक नज़र पॉलिटिकल थ्योरी को देख लें। थोड़ा सा हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? सियासियात की जिस शाख का सरोकार तहकीक व तजस्सुस के अमल से हक़ाइक़ व वाक़यात का मुशाहिदा करके उनका तज्ज़िया करने और फिर उनसे नए उसूल मुरतब करने से है, से सियासी नज़रिए का नाम यानी पॉलिटिकल थ्योरी का नाम दिया गया है। दौरे हाज़िर में इल्म सियासियात ने तहक़ीक़ व तजस्सुस के सिलसिला में बाकायदा तौर पर एक ऑर्गेनाइज्ड, मुरतब और मरबूत तरीक़ेकार अपना रखा है। लिहाजा सियासी नज़रिए में मुताले का तरीक़ाकार जामिन नहीं रहा बल्कि डायनामिक हो गया है। अब सियासी नज़रिया महज चंद तख़य्युलात और फ़लसफ़ियाना अफ़कार का ही मजमुआ नहीं रहा। इसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल आइडियालॉजी अब दोनों को देख लेते हैं। सियासी नज़रिया आम तौर पर किसी एक फ़र्द या मकतबा फ़िक्र के नज़रियात से मुताल्लिक़ होता है, जबकि सियासी फ़िक्र ख़ास इलाक़ा या ख़ास ज़माना के गालिब सियासी अफ़कार की निशानदेही करता है। सियासी फ़िक्र निस्बतन वसी इस्तिलाह है। इसके अंदर वो नज़रियात शामिल होते हैं जिन पर किसी ख़ास ज़माना में अमल दरामद हुआ हो या वो किसी दौर में बहुत मकबूल रहे हों। सियासी नज़रिए का सियासी फ़िक्र से इस हद तक सरोकार है जिस हद तक कोई सियासी फ़िक्र सियासी नज़रिया के लिए मुफीद हो। मसलन कुरून वस्ता के यूरोपीय अफ़कार को आज के दौर में ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं, लिहाजा दौरे हाज़िर के सियासी नज़रिया के लिए उनकी कोई अहमियत नहीं। इस दौर के सियासी फ़िक्र को आज के सियासी अफ़कार में भी नुमायाँ हैसियत हासिल है, क्योंकि बाज़ जदीद सियासी अफ़कार की इब्तिदा और नशो-नुमा उसी दौर से हुई। चुनांचे सियासी फ़िक्र में आम तौर पर तारीख़ी अदवार को नुमायाँ हैसियत हासिल होती है। अब पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी क्या है? सियासियात को समझने के लिए पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का मुताला भी नागुज़ीर है। कदीम यूनानी मुफ़क्किरीन ने सियासियात के उसूलों पर फ़लसफ़ियाना अंदाज़ से ही रोशनी डाली। बाज़ मुसन्निफ़ीन का ख़याल है कि इल्म सियासियात का बेशतर हिस्सा फ़लसफ़ाए सियासत पर ही मुश्तमिल है। उसमें फ़ाराबी आ जाते हैं, इब्न रुश्द आ जाते हैं, इब्न सीना हैं। इन जैसे मशहूर मुसलमान फ़लसफ़ियों ने भी यूनानी फ़लसफ़ा और इस्लामी अफ़कार की रोशनी में सियासी मौज़ूआत पर अपनी आरा का इज़हार किया है। इल्म सियासियात में सियासी अफ़आल और सियासी सरगर्मियों के नज़रियाती, हक़ीक़ी और अमली पहलुओं पर बहस की जाती है, जबकि सियासी फ़लसफ़ा सियासी आदात के मुहर्रिकात और फ़िक्री पहलुओं पर बहस करता है, ख़्वाह उनका ताल्लुक़ हक़ाइक़ से हो या ना हो। मसलन अफ़लातून ने अपनी तसनीफ़ जमहूरिया में एक मिसाली रियासत का तसव्वुर पेश किया और मिसाली सियासी मुआशरे के सियासी और समाजी मसाइल पर ख़ालिस फ़लसफ़ियाना अंदाज़ से बहस की। हालांकि ऐसी मिसाली रियासत और उसके अंदर तख़य्युलाती आला ज़िंदगी के उसूलों का इस ज़माने के हक़ाइक़ से दूर का भी ताल्लुक़ न था। अब फ़र्क क्या है? सियासी फ़लसफ़ा में ऐसे सियासी मसाइल मसलन रियासत और हुकूमत की इब्तिदा और अताअत क़ानून जैसे मौज़ूआत का मुताला किया जाता है। दरअसल सियासी फ़लसफ़ा इल्म सियासियात की इब्तिदा से भी पहले मौजूद था और सियासियात की बुनियाद फ़लसफ़ा पर ही उस्तवार की गई।
یہی وجہ ہے کہ افلاطون کے نظریات میں علم سیاسیات محض اس کے فلسفہ کے ایک حصہ کی حیثیت سے ہی اجاگر ہوا۔ سیاسی فلسفہ اور سیاسیات میں ایک بنیادی فرق دونوں کے طریقۂ مطالعہ میں بھی پنہاں ہے۔ سیاسی فلسفے کا انداز منطقی، نظریاتی اور تحقیقی ہوتا ہے، اور اس کے مطالعہ میں ماضی اور حال کے حالات اور دیگر حقائق کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہوتا، جبکہ علم سیاسیات میں ہم ماضی اور حال کا جائزہ لے کر مستقبل کے لیے نئے اصولوں کی تشکیل کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں تاریخی مواد کی پوری طرح چھان بین کی جاتی ہے۔ علم سیاسیات کا عملی پہلو سیاست ہے، جبکہ فکری پہلو کے لیے مواد سیاسی فلسفہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل ڈائنامکس کیا ہیں؟ پولیٹیکل ڈائنامکس ایک نئی اصطلاح ہے، نئی ٹرم ہے، جس کا اطلاق حکومت اور اس کے اداروں کی بجائے ایسے عوامل پر ہوتا ہے جو حکومت اور سیاسی سرگرمیوں میں کار فرما رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایسے عوامل معاشی، سماجی، ثقافتی، نفسیاتی اور اخلاقی پہلوؤں کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اور وہ مختلف انداز سے سیاسی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سیاسیات کے مطالعے کے اس حصے میں ہم ایسے موضوعات مثلاً سیاسی جماعتوں کی تاریخ، ان کی تنظیم، ان کا طریقہ کار، فشاری گروہ یعنی پریشر گروپس، ان کی نوعیت، ان کی لابی کا طریقہ کار، رائے عامہ کی تشکیل، رجحانات اور پروپیگنڈا کے جدید طریقوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایسے موضوعات سیاسیات کے اندر تحقیق و تجسس کے جدید رجحانات کے زیر اثر شامل کیے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ اسکوپ آف دا سبجیکٹ۔ سیاسیات کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دائرہ عمل معلوم کیا جائے، یعنی اس کا اسکوپ معلوم کیا جائے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کن کن موضوعات اور معاشرتی زندگی کے کون سے پہلوؤں سے بحث کرتی ہے۔ سیاسیات کی وسعت کو معلوم کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا طریقہ مطالعہ پر کس طریقے سے بحث کی جا سکتی ہے، اور پھر ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ کس لحاظ سے یہ دوسرے علوم سے مختلف ہے۔ سب سے پہلے ہم اسکوپ آف دا سبجیکٹ کے حوالے سے اس میں ادوار کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ماضی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آج کے متعدد سیاسی مسائل کو سمجھنے کے لیے ماضی کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ دراصل تمام ادارے اپنے ارتقائی مدارج سے گزر کر اپنی موجودہ شکل کو پہنچے ہیں، لہٰذا ان سے متعلق تمام واقعات و حقائق کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے ان کے تدریجی ارتقاء اور ماضی کے واقعات کا مطالعہ ضروری ہے۔ سیاسیات کے اندر جہاں ہم موجودہ سیاسی اداروں اور سیاسی نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں ان کے آغاز اور نشو و نما کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ ماضی کے مطالعے کی اساس پر ایک بہتر مستقبل کی تعمیر ممکن ہے۔ پھر ہے حال کا مطالعہ۔ علم سیاسیات کا سروکار حکومت و سیاست کے عملی اصول پیش کرنے سے ہے، تاکہ ایک طرف برسر اقتدار طبقہ کو امور سلطنت نپٹانے میں مدد حاصل ہو، تو دوسری طرف شہریوں کو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ حکومت کا علم اس صورت میں مفید ہو سکتا ہے جب رائج الوقت سیاسی نظام اور سیاسی اداروں کا تقابلی مطالعہ کر کے مسلمہ اور آفاقی اصول مرتب کیے جائیں۔ تقابلی مطالعہ کی حدود وسیع ہونی چاہیے تاکہ نہ صرف سیاسی حقائق کو ہی پیش نظر رکھا جائے، بلکہ اس سلسلہ میں ان تمام اثر انداز ہونے والے عوامل اور محرکات کو معلوم کیا جائے جو سیاسی مسائل اور حکومت کی پالیسی پر اثرات مرتب کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ دور حاضر میں تقابلی مطالعہ کی حدود روایتی انداز فکر سے بالکل مختلف خطوط پر استوار ہو چکی ہیں۔ مستقبل سے سروکار: علم سیاسیات کا مقصد محض ماضی اور حال کے واقعات و حقائق کا مطالعہ کرنے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کا ایک ایسا ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ، منضبط و مرتب علم ہے جو کاروبار حکومت سے متعلق ٹھوس اصول فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ علم سیاسیات کا طالب علم تحقیق و تجسس کے عمل میں نہ صرف ماضی اور حال کے واقعات اور مسائل و حقائق کا تجزیہ کرتا ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد ان سے ٹھوس نتائج اخذ کر کے متحرک قسم کے ایسے اصول پیش کرتا ہے جنہیں کسی سیاسی نظام میں رائج کیا جا سکے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ مستقبل کے لیے اصول مرتب کرتے وقت تحقیق و مطالعہ کی حدود نہایت وسیع ہوں اور علمی طریقہ تحقیق کے تمام اساسی اصولوں کو مد نظر رکھا جائے۔ تقابلی مطالعے کی حدود جس قدر وسیع ہوں گی، یعنی کمپیریزن جس طرح بھی کیا جائے گا، اس سے ماخوذ نتائج اور مرتب شدہ اصول اس قدر آفاقی اور مفید ہوں گے۔ اب ہے موضوعات کے اعتبار سے۔ ابھی ہم نے جو دیکھا ہے ادوار کے حوالہ سے دیکھا ہے، اس میں ہم نے ماضی کا مطالعہ کر کے دیکھا، حال کا، مستقبل کا۔ اب ہم نے اس کو موضوع کے اعتبار سے دیکھنا ہے۔ علم سیاسیات کا تعلق سیاسی افکار اور سیاسی تنظیم سے ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سیاسی نظریہ میں ہم ریاست کے موضوع پر فکری اور نظریاتی نقطہ نظر سے بحث کرتے ہیں، یعنی ایسے موضوعات مثلاً سیاسی تنظیم کی ضرورت، اس کا مقصد، سیاسی نظم کے فوائد اور ریاست کا طریقہ کار وغیرہ ہمارے مطالعہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم ریاست کے مقاصد اور فرائض کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریاست کا صحیح دائرہ کار کیا ہے۔ کیا ریاست معاشرے کے تمام معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہے یا اس پر بھی کچھ پابندیاں عائد ہیں؟ افراد کے حقوق اور ریاست کے اقتدار اعلیٰ میں کس طرح توازن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ سیاسیات کے فکری پہلو کا مطالعہ کرنے سے ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب ریاست اپنے مقاصد سے پہلو تہی کرے تو افراد پر ریاست کی اطاعت کی کیا صورت ہوگی۔ یہ اور اسی طرح کے دوسرے بے شمار مسائل کے متعلق ہم فکری مواد سیاسیات سے حاصل کرتے ہیں۔ اب طرز حکومت، فرد کی آزادی کا دار و مدار بڑی حد تک طرز حکومت پر ہوتا ہے۔ حکومت ہی ریاست کے اقتدار اعلیٰ کی مظہر ہوتی ہے، لہٰذا تنظیمی اعتبار سے سیاسیات کے مطالعہ میں حکومت کی نوعیت و طرزۂ حکومت اور مختلف تاریخی ادوار میں مخصوص طرزۂ حکومت کی کامیابی یا ناکامی کے اسباب کا جائزہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ طرزۂ حکومت کا ان آئینی نظام اور مختلف شعبوں کے دائرہ کار کے اعتبار سے تقابلی مطالعہ بھی سیاسیات کے دائرۂ عمل میں شامل ہے۔ انسانی تعلقات: سیاسیات کے مطالعے کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ علم ان تمام انسانی سرگرمیوں سے بحث کرتا ہے جو ریاست کے قانون کے دائرۂ اختیار میں آتی ہوں۔ ان میں ریاست اور شہریوں کے باہمی تعلق سے لے کر دیگر انسانی اداروں اور ریاستوں کے باہمی تعلقات تک شامل ہیں۔
بین الاقوامیت کے جذبہ کے فروغ اور اقوام عالم کے تیزی سے بڑھتے ہوئے باہمی روابط کے باعث سیاسیات کا دائرہ بحث ریاست کی علاقائی حدود پھاند کر بین الاقوامی سیاست کے مسائل تک وسیع ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے عالمی مسائل مثلاً عالمگیر معاشرے کا قیام، بین الاقوامی امن اور بین الاقوامی قانون بھی سیاست کے مطالعہ میں شامل ہیں۔ سیاسیات میں ہم ان تمام معاشرتی سرگرمیوں کا مطالعہ کرتے ہیں جن کی کوئی سیاسی اہمیت ہو۔ سیاسی مسائل کو کماحقہ سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ بھی ناگزیر ہے۔ موجودہ سیاسی ادارے اور مروجہ سیاسی افکار بتدریج ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے اپنی موجودہ شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے کی مدد سے ہی ہم مستقبل کے لیے درخشاں سیاسی اصولوں کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ معاشی پہلو کا مطالعہ بھی سیاسی افکار اور سیاسی اداروں کی نوعیت سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ بیشتر جدید سیاسی نظریات معاشی حالات اور معاشی محرکات ہی کی پیداوار ہیں، لہٰذا معاشی سرگرمیوں اور مختلف معاشی نظریات کا مطالعہ علم سیاسیات کا اہم موضوع ہے۔ سیاسیات و اخلاقیات میں بھی چولی دامن کا ساتھ ہے، یہاں تک کہ علم سیاسیات کی ابتدا میں ہی اس پر اخلاقی فلسفہ کی گرفت خاصی مضبوط رہی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو تمام سیاسی افعال کا سرچشمہ ہی اسلام کے دیے ہوئے اخلاقی اصول ہیں۔ سیاسیات کے دائرہ بحث میں جدید سیاسی نظریات اور ایسی جدید سیاسی تحریکوں کا مطالعہ بھی شامل ہے جو مختلف معاشی، مذہبی یا فلسفیانہ بنیادوں پر چلائی گئیں۔ یونیسکو نے انٹرنیشنل پولیٹیکل سائنس ایسوسی ایشن کے دستور کے لیے سیاسیات کے اندر جن موضوعات کو شامل کیا ان میں سیاسی نظریہ اور سیاسی افکار کی تاریخ شامل ہے۔ نظام حکومت، ملکی آئین، قومی حکومت، علاقائی مقامی حکومتیں، ملکی نظم و نسق، حکومت کے فرائض، سیاسی اداروں کا تقابلی مطالعہ، پھر سیاسی ادارے، سیاسی جماعتیں، گروہ، پریشر گروپس، مختلف انجمنیں، امور حکومت اور ملکی نظم و نسق میں شہریوں کی شرکت اور رائے عامہ، بین الاقوامی تعلقات، بین الاقوامی سیاست، عالمی تنظیم، اس کا ڈھانچہ اور بین الاقوامی قانون شامل ہیں۔ دور حاضر میں تحقیق و تجسس کے نئے رجحانات کے زیر اثر سیاسیات کے علم کی وسعت میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ علم سیاسیات کا مقصد اب محض حقائق و واقعات بیان کر دینے تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ ان کا تجزیہ کر کے ایسے نتائج اخذ کرنا ہے جو آفاقی نوعیت کے اصول مرتب کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ لہٰذا مطالعے کی حدود جتنی وسیع ہوں گی، اصول بھی اسی قدر عمومیت کا رنگ لیے ہوئے ہوں گے۔ چونکہ سیاسی حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا سیاسیات کا مطالعہ بھی متحرک ہونا چاہیے۔ یعنی طالب علم کو ارد گرد کے حالات و واقعات سے سروکار رکھنا چاہیے۔ علم سیاسیات کے مطالعے کی حدود میں توسیع کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے بدلتے ہوئے سیاسی، معاشی اور بین الاقوامی حالات کے زیر اثر ریاست کے دائرہ کار میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ جدید ریاست ایک فلاحی ریاست ہے، خواہ اس کا نظام لبرلزم کے تحت ہو، اشتراکی ڈھانچے پر استوار ہو، جو بھی طرز حکومت ہو، جو ان شعبوں میں بھی مداخلت کرتی ہے جو ایک صدی قبل ریاست کے دائرہ کار سے باہر تصور کیے جاتے تھے۔ علم سیاسیات کا سروکار چونکہ بنیادی طور پر ریاست سے ہے، لہٰذا ریاست کے دائرہ کار میں وسعت کے ساتھ ساتھ سیاسیات کے مطالعے کی حدود بھی وسیع ہو چکی ہیں۔ امید ہے آپ کو اسکوپ آف دا سبجیکٹ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔